मूवी का स्टार्ट सेंट एस्टेट्स जेल के साथ होता है, जहां क्लीटस कैसिडी अपनी लवर के लिए लेटर लिख रहा होता है, जिसे वो पाइप्स के थ्रू उस तक खुफिया तरीके से पहुंचाता है। फ्रांसिस उसे बताती है कि उसकी म्यूटेशन बढ़ती ही जा रही है और डॉक्टर्स उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर क्लीटस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये लोग तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकते। तभी चंद पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और फ्रांसिस को जबरदस्ती घसीट कर वैन में डालकर ले जाने लगते हैं। तभी फ्रांसिस अपनी सुपरसोनिक वॉइस से वैन में बैठे हुए एक पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मोलिगन पर हमला कर देती है, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और वो गाड़ी उलट जाती है। ऑफिसर पैट्रिक अपनी जान बचाने के लिए फ्रांसिस पर गोली चला देते हैं, जो उसकी आंख को छूते हुए निकल जाती है और फ्रांसिस वैन से बाहर जाके गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रेवनक्रॉफ्ट असाइलम में पाती है। अब 10 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका होता है और एक डॉक्टर फ्रांसिस के पास आती है और उसे बताती है कि शायद अब क्लीटस कैसिडी को सजाए मौत हो जाए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को मजीद लाशों की तलाश है। ये सुनकर फ्रांसिस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन ऑफिसर पैट्रिक एडी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि एक सीरियल किलर जिसका के नाम क्लीटस कैसिडी है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हें वो जो कुछ भी बताए वो सब आकर मुझे बताना। तब जैसे ही पैट्रिक वहाँ से जाने लगता है, विनम पीछे से उसका सर खाने के लिए आगे बढ़ता है और तभी एडी उसे खींचकर अंदर वॉशरूम में ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम ये क्या करने जा रहे थे। तो विनम उसे बोलता है कि मेहनत हमारी और नाम उसका, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एडी बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराता है और वॉशरूम से बाहर आकर पैट्रिक से कहता है कि तुम ही सब कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करते। पैट्रिक यहाँ उसकी बात सीरियस नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एडी क्लीटस को मिलने जेल जाता है और उसे कहता है, लो मैं आ गया, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। क्लीटस उसे कहता है कि मैं अपने फैंस के लिए एक खबर छपवाना चाहता हूँ। अगर तुम ये खबर छाप दोगे तो मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। एडी मान जाता है, मगर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, वेनम उसे रुकने को बोलता है और फिर वो क्लीटस के कमरे में देखने लगता है, जहाँ उसने कुछ तस्वीर दीवारों पर बनाई होती हैं। फिर एडी वहाँ से चला जाता है। बाहर ऑफिसर पैट्रिक उसका वेट कर रहे होते हैं। वो एडी से पूछते हैं कि क्या क्लीटस ने तुम्हें कुछ बताया। तो एडी वहाँ झूठ बोल देता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया और वहाँ से चला जाता है। वापस घर आने पर विनम मुख्तलिफ तस्वीर बनाकर एडी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक्चुअली में वहाँ क्या देखा, मगर एडी को जब बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तब वेनम एक लास्ट तस्वीर बनाता है और इंटरनेट पर टाइप करके वो जगह निकाल लेता है। तब जाकर एडी को समझ आती है कि ये तो एक्चुअली में वो जगह है जहाँ पर क्लीटस ने बॉडीज को दफन किया हुआ है। एडी ये बात सीधा जाकर पुलिस को बता देता है। उसकी बताई हुई जगह पर से तमाम डेड बॉडीज भी मिल जाती हैं। ये खबर सुनकर एक तरफ जहां पर पैट्रिक बहुत गुस्सा हो रहा होता है, तो दूसरी तरफ फ्रांसिस और क्लीटस कैसिडी का भी बहुत बुरा हाल होता है और एडी को ये मिस्ट्री सॉल्व करने पर काफी पॉपुलैरिटी मिलती है। अगले दिन वेनम एडी से कहता है कि वो एक प्रेडेटर है, वो इस तरह चिकन खाकर जिंदा नहीं रह सकता, उसे जिंदा रहने के लिए इंसानी दिमाग चाहिए। तब एडी उसे कहता है कि अभी हम FBI की नजर में हैं, हम कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं कर सकते जिससे उन्हें हम पर शक हो। मगर वेनम जिद करने लगता है कि उसे खाना चाहिए और उसकी लगातार जिद करने पर एडी यहाँ से सीधा मिसेस चैंग के स्टोर पर जाता है और उनसे कुछ चॉकलेट देने को बोलता है, मगर मिसेस चैंग कहती हैं कि चॉकलेट तो खत्म हुई हुई है, जिस पर वेनम को काफी गुस्सा आता है और वो एडी से कहता है कि क्यों ना आज हम मिसेस चैंग को ही खा लें, जिससे सुनकर मिसेस चैंग काफी डर जाती हैं। मगर एडी किसी तरह वेनम को मनाकर दोबारा पोल्ट्री फार्म पर ले आता है और वेनम को मजबूरन वहां से मुर्गियां ही खानी पड़ती हैं, जिसे खाने के बाद वो काफी गुस्सा करता है। उसके बाद वो दौड़ता हुआ वापस अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी बीच में अचानक से एन की कॉल आ जाती है और वो एडी से पूछती है कि क्या वो कल फ्री है। वो उसे मिलना चाहती है और कुछ बताना चाहती है। एडी मान जाता है और नेक्स्ट डे एडी एन के बताए हुए रेस्टोरेंट में उसको मिलने जाता है। एन उसे बताती है कि डॉक्टर डैन ने उसे प्रपोज किया है। ये सुनकर एडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहां से फौरन चला जाता है। वापस जाते हुए एडी बहुत तेज बाइक चला रहा होता है और जैसे ही उसका एक्सीडेंट होने लगता है, तब वेनम उसकी बाइक मोड़ देता है और उसका एक्सीडेंट होने से उसे बचाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मगर तुम अपने आप पर कंट्रोल रखना सीखो।
مگر ایڈی این کے جانے سے بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے۔ تب وینم نیکسٹ مارننگ ایڈی کو چیئر اپ کرنے کے لیے اس کے لیے ناشتہ بناتا ہے، اور ناشتہ تو کیا، وہ اس کا آدھا گھر توڑ دیتا ہے اور اس کے لیے ایک چٹھی ریسیو کرتا ہے جو کہ اسے کلیٹس کیسیڈی نے بھیجی ہوتی ہے، جس میں کلیٹس کیسیڈی نے لکھا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا اگر میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میں نے اپنی گرینی کو سیڑھیوں سے پھینک کر مارا نہ ہوتا، نہ ہی میں اپنی ماں کو نہاتے وقت اس کے باتھ ٹب میں ہیئر ڈرائر پھینک کر اس کی جان لی ہوتی، اور نہ ہی میرے باپ نے مجھے مار مار کر سینٹ اسٹیٹس بھیجا ہوتا جہاں کے دوسرے ظالم بچے مجھے روز مارا پیٹا کرتے، اور پھر ایک دن ایک اینجل جس کا کہ نام فرانسس تھا اس نے میری جان بچائی اور مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ یہ سب سننے کے بعد ایڈی کو اس کے لیے برا فیل ہونے لگتا ہے۔ وہ وینم سے کہتا ہے کہ آخر کلیٹس اس جگہ پر میری وجہ سے پہنچا ہے، مجھے اس سے ضرور ملنا چاہیے، مگر وینم اس کو ملنے سے منع کرتا ہے، اور تبھی وینم اس کے لیے کھانا لے آتا ہے اور ساری کیچپ اس پر پھینک دیتا ہے، جو کہ کافی مزاحیہ سین تھا۔ تبھی ایڈی اس دن کلیٹس کیسیڈی سے ملنے کے لیے جیل میں جاتا ہے اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے۔ تبھی کلیٹس ایڈی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر وینم سے رہا نہیں جاتا اور وہ سیدھا کلیٹس پر حملہ کر دیتا ہے۔ کلیٹس موقع پاتے ہی ایڈی کے ہاتھ پر بائٹ کرتا ہے، جس سے ایڈی کے خون کا ایک قطرہ کلیٹس کے منہ میں چلا جاتا ہے، جسے وہ فوراً سے نگل جاتا ہے۔ واپس گھر آنے پر ایڈی وینم کو بہت برا بھلا کہتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے۔ وینم بھی بدلے میں اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کیا سنبھالنے کو کہتے ہو، تم سے تو اپنی گرل فرینڈ تک نہیں سنبھالی گئی، اور بدلے میں ایڈی اسے جواب دیتا ہے تو تم سے کون سا اپنے رشتے ناتے سنبھالے گئے، تمہارے لوگوں نے تو سیدھا تمہیں اپنے ہی پلانٹ سے نکال باہر پھینکا۔ یہ سن کر وینم ایڈی پر حملہ کر دیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو خوب مارتے پیٹتے ہیں۔ وینم ایڈی کے گھر کی ساری چیزیں توڑ دیتا ہے، پھر ایڈی موقع پاتے ہی گھر کے الارم بجا دیتا ہے اور وینم کو ایڈی کا جسم چھوڑ کر باہر بھاگنا پڑتا ہے، اور وہ باہر آتے ہی ایک دوسرے بندے کا جسم پوزیس کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کلیٹس کیسیڈی کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے اور وہاں پر تمام مرنے والوں کے رشتہ داروں کو بھی بلایا گیا ہوتا ہے تاکہ انہیں کچھ سکون مل سکے، پر جیسے ہی وہ زہر کلیٹس کے جسم میں داخل کرتے ہیں، اس کے اندر کا موجود سمبیوٹ اس زہر کو کلیٹس کے اندر جانے سے روک دیتا ہے اور جیل توڑ کر باہر کارنیج کی شکل میں نکل آتا ہے۔ کارنیج باہر آتے ہی تباہی مچا دیتا ہے اور کئی پولیس آفیسرز کو بھی جان سے مار دیتا ہے، جن میں سے ایک کی جان تو وہ بہت ہی برے طریقے سے لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جیل کے کئی قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہے اور وارڈن کو پکڑ کر اس کا سر کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جیل کی ایک بڑی دیوار توڑ کر باہر نکل آتا ہے اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے ایڈی اپنے گھر کی صاف صفائی کرتا ہے اور بڑے سکون سے ٹی وی دیکھنے بیٹھتا ہے، جس میں یہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ کلیٹس کیسیڈی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد وہ بہت ڈر جاتا ہے اور تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب وہ دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو آفیسر پیٹرک اسے ملنے آئے ہوتے ہیں۔ وہ ایڈی سے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی کانڈ ہوتا ہے تم اس کے آس پاس موجود ہوتے ہو؟ تو ایڈی کہتا ہے کہ اس بارے میں تو میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو آفیسر پیٹرک اسے کہتے ہیں کہ اب کی بار تمہیں کچھ بھی پتا چلے تو تم سیدھا آ کر مجھے بتانا، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کلیٹس ایک بندے کو جان سے مار دیتا ہے اور اس کے کپڑے چرا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ راستے میں ایک گاڑی چراتا ہے اور فرانسس کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ راستے میں کارنیج اسے کہتا ہے کہ اگر ہم اس سمبیوٹ کو مار دیں جس نے مجھے بنایا ہے تو ہم اس دنیا پر راج کریں گے۔ کلیٹس مان جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ پہلے تمہیں کسی ایسے کو بچانا ہوگا جو مجھے پیارا ہے، فرانسس یعنی کہ، اور کارنیج مان جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وینم ایک میسکریڈ پارٹی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ اسے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی ایک کاسٹیوم پہنا ہوا ہے۔ سبھی لوگ اس کے کاسٹیوم کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیلفیز کھنچواتے ہیں۔ تبھی وینم سٹیج پر ایک لڑکی کو گانا گاتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اس سے جا کر مائک لے لیتا ہے اور ایڈی کو جی بھر کر گالیاں دیتا ہے۔ وہاں پر سبھی ٹلی لوگ اس کی باتوں پر خوب تالیاں بجاتے ہیں اور وینم بہت خوش ہوتا ہے، مگر وہ کہیں نہ کہیں اندر سے بہت دکھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ایڈی تم بھی یہاں موجود ہوتے تو تم دیکھتے کہ یہ لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیٹس ایک سٹور پر جا کر رکتا ہے اور اندر جا کر سٹور کے مالک کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کا کمپیوٹر یوز کر کے پتہ لگاتا ہے کہ فرانسس کہاں پر ہے، جس کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فرانسس ریون کرافٹ اسائلم میں قید ہے۔ دوسری طرف ہم ریون کرافٹ میں اسی لیڈی کو دیکھتے ہیں جو یہاں کی مین ڈاکٹر ہوتی ہیں۔ وہ فرانسس کی جیل کی طرف
طرف آتی ہیں اور اسے جا کر کہتی ہیں کہ کلیٹس جیل سے بھاگنے میں کامیاب رہا، مگر تم یہ مت سوچنا کہ وہ تمہیں بھی چھڑوا لے جائے گا۔ اور تبھی کلیٹس وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ آتے ہی سب سے پہلے ڈاکٹر کو جان سے مار دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے سمبیوٹ کی مدد سے فرانسس کی جیل کو توڑ دیتا ہے اور اسے آزاد کرا لیتا ہے۔ ریون کرافٹ اسائلم کی سیکیورٹی آفیسرز اسے روکنے کی کافی کوشش کرتے ہیں، مگر کارنیج ان سبھی آفیسرز کو مار دیتا ہے اور کلیٹس فرانسس دونوں کو لے کر جیل سے باہر نکل آتا ہے اور اس کے بعد تینوں جیل سے بھاگنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم وینم کو دیکھتے ہیں جو سیدھا مسز چینگ کے سٹور پر آتا ہے۔ وہ کافی بری حالت میں ہوتا ہے، اس نے کافی دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا۔ وہ مسز چینگ سے آ کر کچھ کھانے کو مانگتا ہے۔ مسز چینگ اسے سہارا دیتی ہیں۔ دوسری طرف پولیس ریون کرافٹ اسائلم میں جا کر دیکھتی ہے تو انہیں چاروں طرف ڈیڈ باڈیز ہی نظر آتی ہیں اور تب ان کا دوبارہ شک ایڈی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ پولیس اسٹیشن میں بلا لیتے ہیں اور آفیسر پیٹرک ایڈی سے کہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایڈی، ریون کرافٹ اسائلم میں چاروں طرف ڈیڈ باڈیز ہی ڈیڈ باڈیز ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی مانسٹر کو دیکھا ہے، اگر تم کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ تبھی ایڈی کو یاد آتا ہے کہ جب کلیٹس نے اس کے ہاتھ پر کاٹا تھا اور اس کے منہ پر ایڈی کے خون کا ایک قطرہ بھی لگا رہ گیا تھا، تو ظاہری سی بات ہے کہ دوسرا سمبیوٹ کلیٹس کے اندر ہی موجود ہے اور وہی تباہی مچاتا پھر رہا ہے۔ ایڈی یہاں پیٹرک کو کچھ نہیں بتاتا اور اسے ایک فون کال کرنے کی اجازت مانگتا ہے اور وہ این کو کال میں لاتا ہے اور اسے فوراً ملنے کو کہتا ہے۔ دین ڈین ایڈی کی طرف جاتے ہوئے این سے کہتا ہے کہ وہ تمہیں کیوں بلاتا ہے، تو این کہتی ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کسی مصیبت میں ہے، ورنہ وہ مجھے فوراً آ کر ملنے کو نہ کہتا۔ این پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے اور پیٹرک این سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ پتا چلے تو ہمیں بھی ضرور بتانا۔ این ایڈی سے ملنے اندر کمرے میں جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا، تو ایڈی اسے بتاتا ہے کہ جب میں کلیٹس کیسیڈی کو ملنے جیل گیا تھا تب اس سے میری لڑائی ہوئی تھی اور تب اس نے میرے ہاتھ پر کاٹا تھا جس سے میرا ایک خون کا قطرہ اس کے اندر چلا گیا اور اب ایک سمبیوٹ اس کے پاس بھی ہے اور وہ پورے شہر میں تباہی مچاتا پھر رہا ہے۔ یہ سن کر این بھی کافی ڈر جاتی ہے۔ ایڈی اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس اب وینم بھی نہیں ہے، وہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آئے۔ این اس کی بات فوراً مان جاتی ہے اور وہ وینم کو ڈھونڈنے شہر میں نکل جاتی ہے اور وہ اپنی تلاش سب سے پہلے مسز چینگ کے سٹور سے ہی شروع کرتی ہے۔ این مسز چینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ وینم کہاں پر ہے؟ ایڈی کو اس وقت وینم کی بہت ضرورت ہے۔ مسز چینگ الٹ پلٹ جواب دینا شروع کر دیتی ہیں کہ ایڈی اپنے مسئلے خود سالو کرے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس سے این کو شک ہوتا ہے کہ وینم مسز چینگ کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ وینم سے باہر نکلنے کو کہتی ہے اور وینم باہر آ جاتا ہے اور این سے کہتا ہے کہ ایڈی نے مجھے بہت انسلٹ کیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے ہی لوگوں نے مجھے میرے پلانٹ سے باہر نکال پھینکا، میں کسی صورت ایڈی کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ تبھی این اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ تم تو بہت بڑے ہیرو ہو، تم جو کر سکتے ہو وہ تو کوئی بھی نہیں اور کر سکتا، تو تم کیا میری مدد نہیں کرو گے؟ اتنی تعریفیں سننے کے بعد وینم ایڈی کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کلیٹس اور فرانسس مل کر سینٹ اسٹیٹس کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم ایڈی، آفیسر پیٹرک اور وینم سے کیسے بدلہ لیں گے۔ این پولیس اسٹیشن واپس پہنچ جاتی ہے۔ ایڈی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں وینم ملا، تو این اسے وینم بن کر دکھاتی ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن کی دیوار توڑ کر ایڈی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ نیچے آتے ہی وینم این سے کہتا ہے کہ اسے پہلے بولو کہ یہ مجھے سوری بولے، تبھی میں اس کے ساتھ جاؤں گا، اور یہ سین کافی فنی اور مزیدار تھا۔ ایڈی کئی دفعہ معافی مانگتا ہے اور آخر کار وینم مان جاتا ہے اور این کے جسم سے نکل کر ایڈی کے جسم میں واپس چلا جاتا ہے۔ ایڈی این اور ڈین کا شکریہ ادا کرتا ہے، مگر وینم کو ڈین پر کافی غصہ ہوتا ہے کہ اس نے ہماری گرل فرینڈ ہم سے چھینی ہے، تو وہ جاتے جاتے اس کو 2 تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ دوسری طرف آفیسر پیٹرک ایڈی کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں نکل جاتے ہیں، مگر راستے میں انہیں کلیٹس نظر آ جاتا ہے۔ وہ گاڑی روک کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ فوراً کارنیج بن جاتا ہے۔ آفیسر پیٹرک اس پر کئی گولیاں چلاتے ہیں، مگر اسے گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ آفیسر پیٹرک کو بھی کڈنیپ کر لیتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسس ایڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے وہاں ایک انگوٹھی اور این کی ایک تصویر پڑی ہوئی ملتی ہے، جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایڈی این سے محبت کرتا ہے۔ فرانسس پہلے تو ڈین کو کڈنیپ کرتی ہے اور اس کے بعد سیدھا این کے گھر جاتی ہے اور اسے بھی مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اور پھر اسے بھی کڈنیپ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈین سے جا کر کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ این زندہ رہے
کرے تو ایڈی کو یہ لیٹر دو اور اسے بولو کہ ہمیں اس چرچ میں آ کر ملے اور ہماری دھمکی کو لائٹ لینے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ ڈین اس کے بعد ایڈی کو کال کرتا ہے اور اسے ساری سچویشن بتاتا ہے کہ فرانسس این کو کڈنیپ کر کے لے گئی ہے اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پہنچو۔ تو ایڈی وہاں سے چرچ کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس چرچ میں کلیٹس اور فرانسس دونوں شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ وینم اپنے دشمن کو للکارتا ہوا چرچ کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ کلیٹس فوراً سے کارنیج میں بدل جاتا ہے۔ وینم اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور واپس سے ایڈی کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایڈی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو لال والا ہے، یہ تو بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، انہیں ہرانا ناممکن ہے۔ تو ایڈی بہت گھبرا جاتا ہے اور وینم سے کہتا ہے کہ اگر اس نے اس کی جان بچا لی تو وہ اسے سب کو کھانے کی اجازت دے دے گا۔ اور یہ سننے کی دیر تھی کہ وینم خوشی سے چھالے مارتا باہر آ جاتا ہے اور کارنیج کے اوپر دھاوا بول دیتا ہے، اور اس کے بعد اس مووی کی ایپک فائٹ سین کا سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پر شروع میں تو وینم کارنیج کو کافی مارتا ہے، مگر کارنیج کیونکہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو اسے اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا اور وہ اس لڑائی میں وینم پر حاوی ہی رہتا ہے۔ کارنیج فرانسس کو پکڑ کر بولتا ہے کہ وہ اپنی سونک وائس پر ذرا کنٹرول میں رکھے کیونکہ اس کی سپر سونک وائس سے اسے پرابلم ہوتی ہے۔ تبھی نظر بچا کر پیٹرک اوپر بھاگ جاتا ہے اور فرانسس اس کے پیچھے جاتی ہے۔ کارنیج چرچ کے پریسٹ کو پکڑ کر کھا جاتا ہے اور اپنی پاور ڈبل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف جب پیٹرک اوپر جا کر پولیس کو انفارم کر رہا ہوتا ہے تبھی فرانسس اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتی ہے۔ اب وینم اکیلا کارنیج کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوتا، تبھی وہاں پر ڈین آ جاتا ہے اور اوپر سے کیروسین آئل فائر کے ساتھ کارنیج پر پھینکتا ہے، جس سے تھوڑی دیر کے لیے اس کا دھیان ایڈی سے ہٹ کر ڈین پر چلا جاتا ہے۔ کارنیج ڈین کو پکڑ کر کھانے ہی لگتا ہے تبھی وینم اس پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے اور ڈین کی جان بچا لیتا ہے، اور تبھی چرچ کی بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دونوں نیچے آ کر اپنی ہیومن فارم میں گر جاتے ہیں۔ ابھی ایڈی سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے تبھی کلیٹس اس پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے اور ایک بار پھر دونوں سمبیوٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ کارنیج بڑی چالاکی سے چرچ کی بیل کو توڑ دیتا ہے اور وینم کو ایک زوردار سٹرائک لگا کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ اب ایڈی کی حالت بہت بری تھی۔ کلیٹس اسے کہتا ہے کہ میں پہلے تمہاری لور کو ماروں گا اور بعد میں تمہیں، یہ کہہ کر وہ این کو لے کر چرچ کی چھت پر چلا جاتا ہے۔ اس کی حیوانیت دیکھ کر فرانسس بھی ڈر جاتی ہے اور کلیٹس کو کارنیج کو روکنے کو بولتی ہے، مگر وہ فرانسس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور اسے بھی بے ہوش کر دیتا ہے۔ تب کلیٹس کارنیج کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر کارنیج اس سے اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ وینم ایڈی سے کہتا ہے کہ شاید اب کی بار ہم یہ جنگ جیت نہ پائیں کیونکہ کارنیج مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ایڈی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ دیکھو، وہ دونوں پرفیکٹ میچ نہیں ہیں، ہم دونوں پرفیکٹ میچ ہیں۔ تو اس بات سے وینم کو کافی ہمت ملتی ہے اور وہ این کو بچانے نکل پڑتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے بلڈنگ پر چڑھتا ہے اور جیسے ہی کارنیج این کو کھانے لگتا ہے وینم ایک لوہے کی سلاخ پکڑ کر سیدھا اس پر حملہ کر دیتا ہے اور این کو بچا کر نیچے لے آتا ہے۔ تبھی کارنیج اس پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے مگر وینم این کو گرنے نہیں دیتا اور اسے صحیح سلامت نیچے ڈین کے پاس اتار دیتا ہے۔ اب وینم کی حالت کافی خراب تھی، وہ مرنے کے قریب تھا اور کارنیج اسے کہتا ہے کہ فادر، ہم دونوں میں سے بس ایک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ تبھی فرانسس کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر وینم کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ فرانسس کو زور سے مارتا ہے جس سے وہ دور جا کے گرتی ہے اور بلڈنگ سے نیچے گرتے ہوئے وہ زور سے چیختی ہے جس سے بلڈنگ کا ٹاپ کا مینار ٹوٹ جاتا ہے، اور اتنی سپر سونک وائس کی وجہ سے دونوں سمبیوٹس اپنے اپنے ہوش سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور نیچے گرنے لگتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بیل سیدھا فرانسس کے اوپر آ کر گر جاتی ہے جس سے وہ وہیں مر جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایڈی نیچے گرتا وینم پہلے ہی نیچے آ جاتا ہے اور ایڈی کو بچا لیتا ہے، مگر کارنیج اپنے ہوش سے کافی دور جا کر گرتا ہے اور وہ اس سے پہلے کہ کلیٹس تک پہنچتا وینم وہاں آ جاتا ہے اور کارنیج کو کھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے کلیٹس کی، جو کہ ایڈی کے سامنے ڈرامے کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو بس تم سے تمہاری دوستی چاہتا تھا، مگر وینم اسے بھی نہیں چھوڑتا اور کھا جاتا ہے۔ تبھی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ایڈی، ڈین اور این کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ این جانے سے پہلے وینم اور ایڈی کو اپنا خیال رکھنے کو بولتی ہے۔ وینم اور ایڈی بھی انہیں اچھے سے سی آف کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور تب
तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सिम्बियोट किसी न किसी तरह से ऑफिसर पैट्रिक में भी चला गया होता है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम टॉक्सिन को एज अ विलन देखेंगे। एडी एक दिन साहिल के किनारे बैठा होता है, तब वैनम उससे पूछता है कि एडी अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो एडी कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम जहाँ भी गए एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अब बारी आती है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहाँ एडी और वैनम अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तब वैनम एडी से कहता है कि इस यूनिवर्स से रिलेटेड जो नॉलेज हम पोजेस करते हैं, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारा दिमाग फट जाए। एडी कहता है तो बताओ मुझे, और तभी टीवी पर लहरें आने लगती हैं और रूम की कंडीशन बदलने लगती है। एडी वैनम से कहता है कि ये क्या तुम कर रहे हो? तो वैनम कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा, और ये दोनों एक डिफरेंट यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो को मार दिया है और उसकी आइडेंटिटी भी सबके सामने रिवील हो चुकी होती है। और तब घर का मालिक रूम में आता है और एडी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और एडी के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, और यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है।